सुबह उठ कर आना ये बहुत बड़ी नेमत है। और फिर शदीद सर्दियों में मुकाबला लोग यहाँ आते रहे। मुकाबला उन्होंने डाला, तुम भी डाला, आका अलैहिस्सलाम की मुकाबला करो अपना ये खसूसी बातें, खसूसी तालीमात बाइटों पर गाली सुनी जाती। आका अलैहिस्सलाम के शहजादों की बारगाह से हमें ये बातें मिलती रही और वो देते रहे। और यकीन खराब करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने कितना खूबसूरत इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि अगर आप चाहते हो कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, देखिए कितनी खसूसी बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की कितनी खसूसी ये तालीम है अपनी उम्मत के लिए। और अगर हकीकत में देखा जाए तो आका अलैहिस्सलाम के यहाँ अपनी उम्मत की बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, बड़ा फ़िक्र था। वालिदैन अपनी औलाद की फ़िक्र में रहते हैं, उस्ताद अपनी जिन्हीं शागिर्दों की फ़िक्र में रहते हैं, कामयाब हो जाएँ, कामरान हो जाएँ, आला हो जाएँ, अजीम हो जाएँ, ज़िंदगी में नाकाम न हो। लेकिन कुर्बान जाएँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत के फ़िक्र में लगा। और इस पे फ़कत ये जुमला मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इस पर कसीर वाक़यात हैं, कसीर वाक़यात जो अहले इल्म ने बयान किए हैं, जो अहले इल्म ने अपनी किताबों में लिखे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई साथ ऐसी जाने नहीं दी है कि जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की फ़िक्र में दुआ ना की, अपनी उम्मत के फ़िक्र में सोचा ना हो और फ़िक्र ना किया हो। मोहतरम हमें भी चाहिए और हकीकत भी है, हमारी कामयाबी का राज हकीकत इसके बगैर नहीं है कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपनी अदाओं में लाएं। हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी सीरत को, अपने किरदार को, अपने आमाल को, रोज़मर्रा के मामलात को आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रख कर गुजारें। अगर इल्म में नहीं है तो अहले इल्म के साथ रब्ता कायम करें, उलमा की मजलिस में बैठे, उलमा की सोबत में बैठे, अहले इल्म के पास आपका आना जाना रहे। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म की बारगाह से यही हमें तोहफे मिलेंगे। तो मैं एक अर्ज़ कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने खसूसी तौर पर अपनी उम्मत को ये तालीम दी है और ये फ़िक्र दिलाया है कि अगर आप चाहते हो कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, देखिए कितना खूबसूरत जुमला है, अगर आप चाहते हो और आका अलैहिस्सलाम की हाल के शहजादों की बारगाह से उनके नाना जान का ये फरमाने आलीशान एक खूबसूरत इनाम और तोहफे की सूरत में अगर हमें मिल जाए, हफ्तावार इस खूबसूरत महफिल में से अगर ये हमें तोहफा मिल जाए, ये खूबसूरत हमें हीरा मिल जाए, फिर हम इस पर अमल करें तो जो ज़ुबान नबूवत से निकल चुका है वो होकर रहे, वो होना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप चाहते हो ना कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, क्या अगर आप चाहते हो कि हमारी दुआ, ये पैगाम फ़कत अपनी ज़ात तक ना रखा करें, इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ। और फिर उधर भी हुक्म है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, ये हुक्म है, हुक्मन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हम इस पे कंजूसी और बख़ीली कर जाते हैं, मुहतरम नहीं। हम अपने घर के अंदर भी कोई टाइम रखें, पूरे दिन में कोई टाइम रख लें, पूरे 8 दिन में कोई टाइम रख लें, आधा पौना घंटा हम अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, अपने घर की फैमिली को पास बिठाएं, फिर किसी अहले इल्म की किताब को सामने रखें जिसमें खूबसूरत बातें हों, तरबियत वाली, इस्लाह वाली, रूहानियत वाली, फिर थोड़ा सा उनको दर्स देते रहें। उसमें अपनी तरबियत भी होती रहती है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह घर की फैमिली की तरबियत होती रहती है। अगर हम खुद भी सरमाइल नहीं होंगे तो किस तरह हमारे घर का माहौल अच्छा बनेगा। मोहतरम हमारे घर का माहौल उस वक्त तक खूबसूरत नहीं बन सकता जब तक हम खुद कोशिश ना करें। तो आप तो खुश नसीब हैं कि आप आका अलैहिस्सलाम के शहजादों की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं। और फिर यहाँ से चलो हम ज़्यादा तो नहीं दे सकते, चलो जो भी अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी खूबसूरत यानी उसके फरमाने निशान के मुताबिक या उसकी खसूसी मदद से जो 2-4 बातें हमारी ज़ुबान से निकलती हैं वहाँ तक पहुँच रही हैं, हम इसको खजाना समझें। पूरी कायनात जैसी अरबों कायनातें भी कुर्बान कर दें तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की एक बात की कीमत नहीं उठा सकती। लेकिन आज तो दीन हमें घर बैठे मिल रहा है, वरना
اہل علم میرے پاس اس وقت تشریف فرمایا، سرکار کا خاندان بیٹھا ہے، آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے مطالعے والے بیٹھے ہوں گے، ان سے پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو گھر میں نہیں رکھا ہے، سفر میں رکھا ہے، فاقہ میں رکھا ہے، تنگیوں میں رکھا ہے۔ ہم اگر کہ گھر بیٹھے سارے کچھ آ جائے الحمدللہ آ سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان کا انکار نہیں کر رہا۔ اگر کوئی محنتی ہے، اگر کوئی ذوق والا ہے، کوئی محبت والا ہے، کوئی فکر والا ہے، الحمدللہ وہ گھر میں مثلا کانا کے اندر بے شمار مدارس ہیں، تو کانا کے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، بے محنت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو میں نے بات کی یہ بھی درست ہے الحمدللہ۔ اگر تو کہے کہ جناب ہر وقت بعد کھانے پینے میں لگے رہیں اور میرا پیٹ جو ہے اگر بھرا رہے دنیا کی چیزوں سے، علم بھی آ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اہل علم نے باتیں بتا دی اس میں کامیابی ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گا تو تیری دعا بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے محترم دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میں اکثر آپ کو یاد کراتا رہتا ہوں، یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ موت کے وقت شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، اور اس وقت جب سکرات موت شروع ہوتے ہیں، پیاس کی بڑی شدت ہوتی ہے، موت کی بڑی تلخی ہوتی ہے، سارے سمندروں کا پانی بھی پی جائے تو پیاس نہ بجھے، تو اس کی کفیت ہو جائے، پھر شیطان کا مکمل حملہ ہو، تو پھر خدا کی قسم اگر رب کے ہمارے اوپر مہربانی ہو جائے، پھر اس کا کرم ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کے لعنین پاک کا تصدق مل جائے، تو پھر انشاءاللہ نزید ہم انشاءاللہ موت کا دروازہ بھی ایمان کے ساتھ گزرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر موت کا دروازہ ایمان کی حالت میں تو گزر گیا، کلمہ پڑھتا ہوا تو موت کا دروازہ گزر گیا، تو میرا آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے یہ گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، نشتر ہسپتال ہے ملتان شریف میں، وہاں دل کی وار کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کتاب لکھی، میرے پاس نہیں، وہ کوئی پڑھنے والا لے گیا خیال میں نہیں، اس نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میں اپنی وارڈ میں جب کام کرتا رہا تو میرے سامنے 100 اموات ہوئی، کتنی؟ 100 اموات، اور پہلے وہ نمازی نہیں تھا، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، دین در راغب نہیں تھا، دین کی طرف مائل نہیں تھا، اتنا دیندار نہ تھا، دنیا میں پھنسا ہوا تھا، کہتا کہ میرے بالکل سامنے ہوتا نا، تو ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو چیک کر کے باہر میں چیک کی، پھر واپس چلا گیا، پھر دورہ کیا، پھر چلا گیا، نہیں، اس نے کہا کہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے 100 اموات ہوئی ہیں، کتنی؟ کہنے لگے 2 یا 3 نے کلمہ پڑھا ہے تو اچھی بات کرتا مرا ہوا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا مرا ہے، وہ کسی حال میں مرا ہے، وہ کسی حال میں مرا ہے۔ وہ کہتا میرا دل ڈر گیا، میرا دل خوف میں آ، میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے الحمدللہ اس طرح دین کو اپنے اوپر اپنایا کہ وہ پورا سال حیران تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم یہ بھی رب کا کرم ہے کہ کس چیز کو دیکھ کے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار کے زمرے میں آ جائے۔ یہ بصارت کیا کہ تو تیرے اور میرے پاس بھی ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہم یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل بات اور رب نے کی نا دل کی آنکھیں، اور یہ نصیحت دیکھو میں باتیں کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، کب نصیحت ہم کریں گے، کب ہم عمل کریں گے، جب ہمارے دل میں فکر پیدا ہوگا۔ تو کہنا اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف اور کلیئر کر دی ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، یہاں سے نصیحت اور یہاں سے عبرت اور یہاں سے یہ اگر کوئی تربیت حاصل کرتا ہے تو کون کرے گا؟ جس کے پاس دل کی آنکھیں، اور اس کو یوں کہنے کہ فکر کی آنکھیں، خوف کی آنکھیں، تیاری کی فکر کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کے خوف کی آنکھیں۔ اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ہاں دنیا کی بات تھی نہیں، اگر کوئی آیا ہے تو انہوں نے ایک ہی بات کی، اب تو نہ جائے۔ سید مسعود علیہ شاہ صاحب علیہ رحمہ دیکھ لیں، میں جب سے آ رہا ہوں، کم 30 سال سے زیادہ ہو گئے، میں جب سے بھی آ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں جب بھی میک ہوتا، میں ان کی اس ادا پر حقیقت میں اب بھی سوچتا رہتا ہوں کہ جب بھی ان کے ہاتھ میں میک آتا تو وہ آخر کار ایک بھی جملہ فرماتے ہیں کہ یا تم نمازی بن جاؤ، تم نمازی بن جاؤ۔ اور آپ نے دیکھا کہ بسا کار ایسا بھی ہوتا کہ وہ بیان کرتے کرتے رو پڑتے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آنکھ کا تر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے خوف سے نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی خوشخبری دی، اور
جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے تر رہے، میرا آقا نے فرمایا وہ خوش نصیب بھی ہے، وہ مبارک کا حقدار ہے، اور وہ آنکھ خوش نصیب ہے کہ جو رب کے خوف سے تر رہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو رونے کی آواز آ رہی ہوگی۔ میں یہ نا آنکھ کے تر ہونے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، مطلب جاتے جاتے یہ بھی شامل کر لیں، قربان جائیں، رونے کی آواز آئے گی، جو فرشتے جا رہے ہوں گے وہ دیکھیں گے نائب ہے کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ بڑے ترجمے میں پڑ جائیں گے کہ کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آ رہا، کہ خود بھی نہیں رو رہا جس کو لے جایا جا رہا ہے دوزخ کی طرف، تو یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر کار پتہ چلے گا کہ اس آدمی کی یہ جو پلک کی آنکھیں، یہ بال ہے نا، یہ پلک ہے، اس میں سے فقط ایک بال رو رہا ہو، ایک بال، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ اب اس بندے کو واپس اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کا جو بال ہے نا یہ رو رہا، تو ہم اس کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آئے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو جائے گا، کبھی بال بھی بول رہا ہے یا وہ تو بھی جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے اس بال سے کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو وہ بال کہہ گیا باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ تیرے خوف سے، تیرے بولیے تیرے خوف سے اگر آنکھوں میں سے پانی نکل آئے تو جسم کے جس حصے پہ لگ جائے وہاں دوزخ کی آگ حرام ہے۔ باری تعالیٰ یہ زندگی میں ایک بار تیرے خوف سے رویا تھا، اتنا سا پانی نکلا اس کی آنکھ سے جو صرف مجھے ہی لگا ہے، جو فقط مجھے لگا ہے، کسی اور کو نہیں لگا، تو باری تعالیٰ جب یہ اس کو تو دوسروں کے پھینکا جائے تو میرا قصور کیا ہے؟ میرے ساتھ وہ پانی لگا ہے جو تیرے خوف سے نکلا ہے، جب قربان نہ جاؤں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں میں نے اس بال کی وجہ سے اس کی میں نے بخشش فرما دی، اس کو دوزخ کی بجائے کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ۔ اور حقیقت یہ شاہ صاحب کی آنکھوں میں اکثر یہ آنسو آتے ہیں، جب وہ بیان کرتے وہ رو پڑتے ہو، آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو، بلا مبارکہ میں بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا کے شامل کر رہا ہوں۔ نمازی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، تبلیغ کرنے والے، کوئی شک نہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے اور سب سے بڑا واز ہے۔ اور اگر سید مسعود الحسن شاہ صاحب علیہ رحمہ کا اگر حال یہ ہو، اگر ان کا حال یہ ہو تو سید امام علی شاہ صاحب کے کمال کیسی تبلیغ ہوگی، کیسا واز ہوگا۔ لیکن میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں، یار اگر ان کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو، پھر ان کی زندگی میں آنے والے جو لوگ ہیں اگر ان کے ابھی تک زندگی نہ بدلی ہو، سیرت نہ بدلی ہو، ان کے اندر تیرا خوبصورتی نہ ہی ہو، تو وہ کہاں جائے گی؟ کب اس کی زندگی بدلے گی محترم؟ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں لوگوں کہ اگر ان کی بارگاہ میں آنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، پھر یاد رکھیں کہ تو بازار سے گزرے تو لوگ یہ کہیں یا سید امام علی شاہ صاحب کی طرف چل رہا ہے، یہ اصل میں کمال ہے، یہ کمال ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا، دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ وہ خوش نصیب ہیں، مبارک عقیدار ہیں کہ جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو آ جائیں۔ پھر یہ بھی ایک بات سن لیں، آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بھی بنا لیں، وہ بھی رب کو پسند ہو، وہ بھی رب کو۔ اس پر کثیر واقعات ہیں، پر ہمیں ایک بڑی خوبصورت میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، لیکن ابھی تمہیدی گفتگو میں تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنی دعا قبول کرانا چاہے اپنے بھائی کے لیے دعا کر قبول ہو جائے گی۔ اب دعا کیا کرنے کے باری تعالیٰ موت کے وقت کیا ہمیں کلمہ نصیب فرما دے، اور اگلی زندگی کا آغاز کیسے فرما دے؟ ایمان سے فرما دے۔ اب محترم میں یہ سورۃ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، وہ تمہیدی گفتگو چند باتیں میں نے کی ہیں، یہ آیت نمبر 24 ہے، اور حقیقت دیکھا جائے تو رب نے اس کے اندر تو سمندر بہا دیا بے کنار، ویسے تو ہر حرف کے پیچھے سمندر ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے، خوبصورت رب نے اپنی طرف سے پیغام دیا ہے زبان نبوت کے توسل سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اے محبوب، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجیے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے۔ اور میں نے یہ کثیر بار یہ بات کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں لفظ قل آ جائے، لفظ الا آ جائے، لفظ ان آ جائے، یہ سارے لفظ تاکیدی لفظ ہیں، اور یہ کوئی خاص بات ہو بڑی خاص، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کو بھی تاکید لانے کی ضرورت پڑی ہے، جب اسے تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے۔
اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے. لیکن وہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اگر وہ اپنے فرمان عالی شان سے قبل اپنے پیغام دینے سے قبل اگر وہ تقید لا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ اس کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے اور بڑا کمال ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کو تقید لانے کی ضرورت نہ پڑتی. فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے. اب لفظ پہ غور کرنا، ان اگر کانا ہے، اگر ہے، جملے پہ غور کریں، اگر ہے باری تعالیٰ کیا فرمایا آباؤکم، اس میں والدین ہیں، اس میں باؤ اجداد ہیں، اس میں تیرا پورا خاندان ہے، اوپر نہیں تیری ذات سے لے کر اوپر والدین دادی دادا اوپر آباؤکم، اس میں تیرا اوپر خاندان آ رہا ہے. اور آگے فرمایا وابناؤکم، اس میں آپ تیری ساری اولاد شامل ہے. واخوانکم، اس میں تیرے بہن بھائی شامل ہیں. کتنے رشتے ہو گئے؟ 3 رشتے ہو گئے. آگے چوتھا سن لے، وازواجکم، کتنا اس کا خوبصورت فرمان یاد، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تمہاری رفیق حیات جو آپ کے ساتھی شریک حیات ہیں. کتنے رشتے ہو گئے؟ 4. اور آگے 5واں سن لیں، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، تمہارا کنبہ. کتنے رشتے ہو گئے؟ 5. اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو تیرے بڑے قربت والے ہیں، جو تیرے بڑے قریبی ہیں، جن کے ساتھ تیرا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں. رب نے جتنے قریبی رشتے تھے وہ کتنے تھے؟ 5. رب نے 5 کو ذکر کر دیا. اب آگے 3 باتیں اور آ رہی بڑی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمْوَالٌ، وہ مال، کیا وہ مال، فرمایا ایک طرف تموہا، جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری محنت کا بھی ذکر کر دیا ہے. یہ رب کو بھی پتا ہے کہ محنت کے بغیر مال نہیں کمایا جاتا، بغیر مشقت کے، بغیر کاوش کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر نکلے کبھی نہیں مال کمایا جاتا. مال کمایا جاتا محنت سے، اس میں کاوش ہے، اس میں دیر رات اس کی جد و جہد اس میں وہ لگا ہوا ہے. اگر تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو پھر کیسے یہ مال اپنا ہم کمائی کریں گے؟ نہیں محترم، محنت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فیصلہ ہے کہ جب جس کام میں تو محنت کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب تو اخلاص کے ساتھ محبت میں محنت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، جس منزل کا بھی تو متلاشی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے راستے کو ہموار کر دیتا ہوں اور اس منزل تک تجھے پہنچا دیتا ہوں. اب کتنی باتیں ہوگی جی؟ بولیے 6. 5 میں خونی رشتے آ گئے. کون آ گئے؟ خونی رشتے آ گئے. اب 6واں رشتہ کیا ہے؟ مال، تیری دولت. میں رات میں تھی، میرا درس تھا، بدر سے فارغ ہوا تو وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کیسا بھی یہ بات یہ دیکھی. اس نے مجھے دکھایا، پڑھا سورا فیکٹری کا مالک مرا، کل مرا، پرسوں مرا، کبھی مرا. یہ مجھ سے نہیں پوچھا کب مرا. تو تصویر تھی سامنے، لاش پڑی ہوئی ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے 3 بیویاں تھیں. کتنی؟ 3 بیویاں تھیں. مال کو تھوڑا دن سورا فیکٹری کو ہاتھ کتنی بڑی مشہور ہے. 3 بیویاں، کثیر بیٹے بیٹیاں. ڈاکٹر سے جناب بار بار کہتا ہے یار میری بیوی کو ملا دو، میرے بچے ملا دو. بچوں کو پیغام بھی جاتے رہے، بیٹوں کے ہاں اولاد کا پیغام بھی جاتے رہے، پر ملنے کوئی نہیں آیا. یہ تربیت نہیں ہے کہ تو نے دنیا کما کما کو ان کو دی ہے، تو نے اعلیٰ یونیورسٹی کو پڑھایا ہے. کمال یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا دین بھی پڑھا دیتا. آج دین پڑھا ہوتا تو ان کے دامن میں، ان کے کشکول میں، ان کے من میں یہ بات بھی ہوتی کہ والدین کا مقام کیا ہے، والد کی رضا میں کس کی رضا ہے، جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے. تو نے محترم نہیں محنت کی، تو نے بس ایک ہی کام کیا ہے. کیا؟ قاری صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، میں نے اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ جمع کیا ہے. میں نے مارکیٹیں بنائی، میں نے پلازے بنا دیے ہیں، میں نے بڑا کچھ بنا دیا ہے. یہ قیامت تک بھی کھاتے رہنا تو مال ختم نہیں ہوگا. بدبختی یہ ہے کہ اس کی میت جنازگاہ میں پڑی ہوئی ہے، تلاش کر رہے جنازہ کس نے پڑھانا ہے. یعنی کہ تم مخالفتیں کرتے ہو، یعنی کہ جناب پیچھے نمازیں پڑھ پڑھ کے تم سمجھتے کچھ نہیں ہو، اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہو. آج ان کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، اور ان کے بغیر کوئی نماز جنازہ نہ پڑھا ہے.
اور پھر وہ تو ساری زندگی اس کی مخالفت کرے اور آخر کر جب تم مرے تو وہ کہے یا اللہ اس کی بخشش فرما. اب امام تیری ساتھ وفا کیا کرے کہ تو ساری زندگی مخالفت کی, امام پھر کہہ رہا کہ یار اس کی بخشش فرما. نہیں محترم, میں بات کر رہا تھا, اب میت وہاں پڑی ہوئی ہے اور ایک بیٹے جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے, کسی بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی. تو نے کھے کمائی کی ہے. میں ان عظیم آقا کے حال کے شہادوں کا دامن پکڑ کر یہ میں پیغام دے رہا ہوں, تو نے کچھ بھی نہیں کیا, تو نے کوئی کمائی نہیں کی ہے. کمائی یہ ہوتی کہ تیرا بیٹا تھوڑا سا آگے بڑھتا اور امام صاحب کہتا امام صاحب اپنی پریشان نہیں ہونا, کل 7 جو کچھ ہوگا سارا کچھ تیرا ہی ہے, ہم تیرے ساتھ تعامل کریں گے. مدد کے اکثر اماموں کو ہوتے ہیں نا کہ نہیں دی. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز سے بچا لے, محفوظ فرما لے, اس لعنت اور طمع سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. اصغر صاحب اس میں شک نہیں ہے, ہم اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اتباع یزید بستامی علیہ الرحمہ دورے پر تھے, عصر کی نماز پڑھی, امام صاحب سارے لوگ اس کے گرد و نواح بیٹھ گئے, شاہ سید سرکار تشریف لے آئے, اللہ کے ولی آ گئے. امام صاحب نے سوال کر دی, کتنی صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ بیماری ہمارے اندر بھی لگی ہوئی ہے, ہم بھی ڈر گئے ہیں, ہمارے اندر خوف حق کیسے بیان ہو. امام صاحب نے پوچھا جی حضرت صاحب آپ دوروں پر ہی رہتے تو کھاتے کہاں سے؟ آپ نے فرمایا 2 منٹ ٹھہرو یار, مجھے اپنی نماز کو دہرا لینے دو. لوگوں نے کہا یار نماز ابھی ہمارے ساتھ پڑھی, نماز کو لٹایا, نماز لوگ پھر بیٹھے, لوگوں نے سرکار آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو آپ نے نماز کو کیوں لٹایا ہے؟ تو اتباع یزید بستامی علیہ الرحمہ نے یہ کیا, یہ فقط واقعہ, یہ فقط الفاظ ہے؟ نانا خدا کی قسم, اتباع یزید بستامی علیہ الرحمہ کے جملے کے پیچھے سمندر بہہ رہا, سمندر. کیا تم نے سمجھے تھے سید امام علی شاہ علیہ الرحمہ جو بات کرتے تھے وہ معمولی بات تھی؟ سید ہو, اللہ کا ولی ہو, پھر ان کے منہ سے خوبصورت باتیں نکلیں تو اس کو وقت نہ دے, تو پھر رہنا بھی اس طرح ہے نا, پھر رہنا بھی اس طرح ہے. ہمارے پلے کیا ہے؟ مجھے تو کوئی کہنے دعا کر, تو مجھے شرم آتی, دعا کیسا کیے کچھ نہیں, دعا کیسا بچہ روتا آ جائے, دم کرو جی میں کسی اور سے کروا لے, میں اس کو بھوک مارنے میں ہو رہا ہوں, پر آپ چاہیں میں کہ اوپر چلا جا رہا ہے, تو میں یہ بات ختم کر دیتا ہوں. اتباع یزید بستامی علیہ فرمانے لگے کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز کو لٹایا, بات یہ ہے کہ آقا کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو اتنا نہیں پتا کہ رزق دیتا کون, تو جس کو اتنا نہیں پتا رزق کون دیتا ہے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کمائی یہ نہیں ہے کہ تو نے بڑا کچھ بنایا, نماز جنازہ کی جناب پڑھانا بڑی بات دور کی بات ہے, اس سے نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی. کمائی یہ تھی کہ تیرے بیٹا آگے ہوتا, کہتا مولانا صاحب پریشان نہیں ہونا, میرے والدین نے مجھے پڑھایا, آج باپ کی نماز جنازہ میں خود پڑھاتا ہوں, خدا کی قسم یہ کمائی تھی. تو محترم میں نے ابھی یہ پروگرام شروع کیا ہے, یہ بڑی خوبصورت عہد ہے. آپ جو پڑھے لکھے ہیں, جو اس کا جن کو اس عہد کا پتہ ہے, وہ سمجھ گئے کہ یہ عہد خدا کے ذرا نے اس میں کیا کمال کر دیا ہے. تو ابھی اس کا میں نے ترجمہ شروع کیا تھا, ٹائم اوپر چلا گیا, تو 2-4 باتیں میں نے تمہیدی گفتگو میں کی ہیں, کچھ میں ابھی ترجمہ شروع کیا, اس میں 2-4 باتیں کی ہیں. بس آخر میں یہی عرض کروں گا کہ دوستو ہم ہفتہ وار سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد حسین تنویری مسجد ان کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں. ہم آ رہے ہیں تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آؤ میں اور آپ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق ڈالیں, پھر خدا قسمیں حاضری کا سرور بھی آئے, حاضری کا لطف بھی آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں حقیقت بار بار کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن میں یہ نہیں کہتا میں بہت بڑا علامہ مفتی میں نہیں, میری مصروفیت حقیقت بہت زیادہ ہے, بہت حقیقت مصروفیت. میرے کہا میں گھنٹہ بھی نہیں سویا ہوں, تو ابھی جانا ہے واپسی پروگرام میں, پھر شہر سے باہر چلے جانا ہے دور, یعنی میری مصروفیت. لیکن الحمدللہ اتوار والے دن میں نے حقیقت ہے تو فقط ان سیدوں کو نہیں خوش کر رہا, تمہیں خوش نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میری جب سے یہاں ڈیوٹی لگی ہے نا, سید امام علی شاہ علیہ الرحمہ, اور اگر حقیقت میں دیکھو تو سید مسعود الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ چند دن قبل مجھے خواب میں زیارت کروائی, فرمایا بس اگلا جو بلانی وہ ان کی مہربانی ہے تو نوازا. الحمدللہ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں. اتوار والی حاضری میں نے پکی کی ہے, سردی ہو گرمی ہو کوئی پرابلم نہ بن جائے وہ علیحدہ ہے انشاءاللہ. ہاں میں یہاں آؤں, میرا بیان نہ بھی ہو وہ علیحدہ بات ہے, علماء آ جائیں, مفتی آ جائے, وہ بیان کرے. میں قلب کے بھی یہ سوچا میرا بیان کیوں نہیں ہوا. الحمدللہ
صرف میں کہتا ہوں میں حاضری تیری الحمدللہ. ایک نمبر 2 دوسرا پروگرام میری 5 جگہ پہ چل رہا ہے اور جمعے کو مسجد میں ہوتا ہے, میں حاضری دے رہا ہوں اور بڑا خصوصی پروگرام شروع ہو چکا تھا, یہاں بھی ہوتا رہا, وہاں بھی شروع کیا ہے. میں آپ کی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے انشاءاللہ ان کا دامن پکڑ کر شہزادوں کا میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایک دن ضرور آگے کہ تو قرآن پڑھ جائے. نماز جنازہ پڑھنا بڑی دور کی, تو پڑھانے کا عمل ہوگا اگر تو ٹائم نکال لے. جمعہ کے دن عشاء کے بعد صرف 1 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے, مسجد میں پھٹیاں سے رکھی جاتی ہیں, ہر بندے کے سامنے قرآن ہوتا ہے. مسجد تنویر مدینہ ماشاءاللہ, اس میں الحمدللہ 7 مسجد کو دور تو نہیں ہے, قرآن مجید ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے, قاعدہ ہوتا ہے الحمدللہ. ایک آیت پڑھاتے ہیں جس میں قرآن پڑھے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, اس کی درستی ہو جاتی ہے, کچھ ہماری ہو جاتی ہے الحمدللہ. پھر ساتھ تھوڑا تھوڑا قاعدہ 4-5 لفظ. یار 8 دن اس طرح گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا. یہ نہ سمجھو 8 دن کے بعد کلاس, روزانہ کیوں نہیں کلاس. میں کہتا ہوں 8 دن کے بعد بھی حالت بڑی بات ہے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑا سنہری موقع جی, بڑا سنہری موقع. میں کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد نماز وہاں پڑھو اور طالب علم بن جاؤ. اگر ابھی سے ارادہ کرنے کہ میں انشاءاللہ کلاس میں آنا ہے, تم طالب علم بن جاؤ گے تو پھر پوری زندگی کا ارادہ کرو, پھر تم زمین پہ نہیں چلو گے, نوری فرشتوں کے پروں پر چلتے رہو. اور اگر طالب علمی زمانے میں موت آ گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا شہادت کی موت. تو یہ 2 دن میں نے وقف کیے انشاءاللہ, اتوار کو صبح کو, جمعہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ میں نے یہ وقف کیا ہے. باقی آپ کی قسمت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لوگوں کو دعوت دو, آپ بھی آئیں انشاءاللہ, وقت نکالیں, گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے انشاءاللہ, وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ کا کلام ہمیں پڑھنا آ جائے گا, اس سے بڑی دولت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے دعوت دی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.